नमस्कार, आदाब। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में जमहूरी अमल के ढोंग में धांधलियों के दस्तूर और सियासत में बढ़ती फौजी तानाशाही के अलावा दीगर शोबों की सूरत-ए-हाल पर तहकीकाती रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सीनेट के चेयरमैन के इंतखाबात में खुलेआम धांधलियों से शर्मसार पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने कहा, सियासत में मुदाखलत से बंद करें फौजी ओहदेदारान। और लाहौर में सरापा एहतजाज लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा, मांगे पूरी करें हुक्मरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में जमहूरियत आइन और पार्लियामेंट की बेहुरमती के हुकूमती दस्तूर की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान में पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों के लिए कराए गए इंतखाबात के ढोंग से सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी सीनेट में अपोजिशन पार्टियों की अक्सरियत होने के बावजूद उनके उम्मीदवारों की जीत को हार में तब्दील करने के लिए धांधलियों की इंतहा कर दी गई। These 7 ballot papers are rejected. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani 42 votes. पाकिस्तान में जमहूरी अमल के ढोंग में एक बार फिर बुलेट के जरिए बैलेट को मात दे दी गई। जी हां, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान के हुकूमती उम्मीदवारों की हार को जीत में बदल दिया गया और सेनेट चेयरमैन के ओहदे के लिए अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में पड़े 7 वोट जबरन मुस्तरद करके उनकी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर बैठे। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं। ये क्या देखे, परेशान हो रहे हैं ना सब। ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों पर धौंस और धांधलियों के जरिए कब्जे की घिनौनी साजिशों पर अपोजिशन जमातों के सेनेटर्स शेम के नारे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर जानिबदारी के इल्जामात लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर काम करने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह ने आनन फानन हुकूमती उम्मीदवार और सेनेट के साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी समेत तमाम नौमुंतखब सेनेटर्स से हलफ उठवाया और अपोजिशन की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्जामात का दिफा करने की पुरजोर कोशिशें की। लगता ऐसे है कि इनके हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए हैं। उनका रौनक आमेज लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज आपने खुद सुने हैं। कहीं से वो आपको लग रहे थे कि कोई गैर जानिबदार आदमी बैठा है। अगर इमरान खान भी बैठा होता वहाँ शायद उसका रवैया लहजा भी ये नहीं होता जो मुजफ्फर शाह का था। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फर शाह साहब ने कल बददियानती पर मबनी एक अपनी रूलिंग दी है, गैर कानूनी रूलिंग दी है। 7 वोट उन्होंने गलत मुस्तरद किए हैं। दरअसल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI नेशनल असेंबली की तरह पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में भी अपने कठपुतली नुमाइंदे मुसल्लत करने की कोशिशें काफी पहले से कर रही थीं।
لیکن 3 مارچ کو ہوئے سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی کراری شکست نے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی بوکھلاہٹ مزید بڑھا دی۔ یہی وجہ رہی کہ 12 مارچ کو ہوئے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں پر حکومتی امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن پارٹیوں کے سینیٹرز کو نہ صرف بری طرح ڈرایا دھمکایا گیا بلکہ سینیٹرز کے خفیہ ووٹ کی نگرانی کے لیے بیلٹ باکس کے آس پاس کئی خفیہ کیمرے تک فٹ کیے گئے۔ ان خفیہ کیمروں کو لے کر اپوزیشن پارٹیاں خوب ہنگامہ کرتی رہیں۔ وہ کون ہے جس نے اندر جا کے وہ کیمرے لگائے؟ بوتھ کے اندر ایک لیمپ پڑا ہوا ہے سالڈ، وہاں پہ روشنی ہے، سب پڑا ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار سوراخ ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس لیمپ کے اندر کتنے مائکرو فون اور کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس اس کو ایویڈنس کے طور پہ لے، ہمارے سامنے کھولے اور پھر دیکھے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ الیکشن چوری کرنے کا مکمل طور پر ایک منصوبہ موجود تھا اور یہ چوری ان کی پکڑی گئی۔ اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے کہ کیا اس کو ہاؤس خود انویسٹیگیٹ کرے کچھ سینیٹرز کی ایک کمیٹی بنا کے، یا اس کو پولیس انویسٹیگیٹ کرے۔ حالانکہ پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی تاناشاہی حکومت اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی جانب سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی حکمت عملی کے تحت سینٹ انتخابات کے دوران خفیہ کیمرے لگانے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کو ہی مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ عمران خان کی حکمراں پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بڑھتے اختلافات کے مد نظر وزیر دفاع پرویز کھٹک سینٹ چیئرمین کے انتخابات سے قبل آرمی اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ دینے کے لیے اپنے سینیٹرز سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھواتے رہے، لیکن اس پر کچھ سینیٹرز ناراض ہو کر چلے گئے۔ خود پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری نے اس بات کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں پی 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 اور پی ایم ایل این سمیت حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم نے صادق سنجرانی کو دھاندلیوں کے ذریعے دوبارہ سینٹ چیئرمین بنائے جانے پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں اور اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے عمران خان کی کٹ پتلی حکومت کی پشت پناہی کرنے میں آئین اور جمہوری قدروں کی تمام حدیں پار کرتی ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت بیشتر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران تو جھوٹے معاملوں میں جیلوں میں قید ہیں، لیکن اب پاکستانی عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں لگی اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز تک کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جانب سے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو جاری مسلسل پشت پناہی کو لے کر حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن پارٹیاں پورے زور و شور سے آواز اٹھا رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ شدید فضیحت سے دوچار پاکستانی فوج کی جانب سے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی بار بار یقین دہانیاں دلائی گئیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ میں دوبارہ اعتماد کا ووٹ دلوانے کے لیے کس قدر تاناشاہی حربے اختیار کیے گئے، اور پھر پاکستانی سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے انتخابات میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی کھلے عام دھاندلیوں کو لے کر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گہری تشویش ظاہر کی۔ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ووٹ آف کانفیڈنس جو ان کو ملا ہے سلیکٹڈ کو عمران خان کو، اس میں کلیئرلی جو میری اطلاع ہے کہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان ایسے چلے گا؟ کوئی مجھے سمجھا دے کہ ایسے چل سکتا ہے تو جناب میں بھی سمجھ جاؤں گا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہان کی جانب سے عمران خان کی نااہلی
اور نااہل حکومت کی کالی کرتوتوں کا دفاع کرنے پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام تک جاری کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے۔ عوامی رائے کچل کر ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنا اور پاکستان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیلنا کافی نہیں تھا؟ سینٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار کی شکست کے فوراً بعد جس طرح آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے میں اپنے سلیکٹڈ کی دوبارہ مدد کی، کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ ڈسکا کا الیکشن 2018 کے الیکشن کا ری پلے تھا، جس میں دھاندلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی بیٹی اور اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل نون کی نائب صدر مریم نواز کو فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیے جانے کے الزامات بھی لگائے، کیونکہ مریم نواز پاکستان میں جمہوریت اور ووٹ کی حرمت کے لیے عوام کو متحد کرنے کی کامیاب کوششیں کر رہی ہیں۔ خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا۔ پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگانے پر کراچی کے ہوٹل میں کمرے کے تالے توڑ کر مریم نواز کے شوہر کیپٹن محمد صفدر کو گرفتار کیے جانے کے انسانیت سوز واقعے کا حوالہ دیا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے۔ نواز شریف نے کہا کہ فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے چار دیواری اور چادر کے تقدس کی پامالی کے بڑھتے واقعات کو لے کر دنیا بھر میں پاکستان کی شبیہ اسمار ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی برادری ہی نہیں بلکہ دوست ممالک تک پاکستان کو تنہا چھوڑ چکے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں لاہور میں پنجاب صوبے کے وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے پچھلے کئی روز سے جاری احتجاجی دھرنے کا۔ پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن کے بینر تلے لاہور میں سراپا احتجاج خواتین صحتی اہلکاروں نے کہا کہ وہ اپنی جائز مانگیں لے کر گزشتہ برسوں سے احتجاج کر رہی ہیں، لیکن پنجاب صوبے میں عمران خان کی پارٹی PTI کی حکومت ان کی مانگیں پوری کرنے کے جھوٹے وعدے ہی کرتی رہی۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے، اور لاہور میں وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے دھرنے پر بیٹھی خواتین ہیں پنجاب صوبے کے مختلف شہروں اور دور دراز علاقوں سے آئیں لیڈی ہیلتھ ورکرز، جنہیں حکومتی وعدہ خلافیوں نے ایک بار پھر لاہور کی سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا۔ لاہور میں گزشتہ کئی روز سے غیر میعادی دھرنا دے رہی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پنجاب صوبائی حکومت کو متنبہ کیا کہ جب تک ان کے جائز مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ دھرنا ختم نہیں کریں گی۔ چھوٹے بچے چھوڑے ہیں اور اپنے حق کی خاطر آئے ہیں، ہمیں کسی کا نہیں ہے، نہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو آنک رہے ہیں، نہ کوئی سکیل کی بات ہو رہی ہے، نہ تعلیم کی ہو رہی ہے، نہ کہ بس کام کریں۔ انہوں نے ہمیں ریگولرائزیشن کے آرڈر دیے تھے، لیکن سٹل اس کے اوپر نہ کوئی اپگریڈیشن ہوئی ہے، نہ ہی ڈائنگ کیٹر ختم کیا گیا ہے، نہ ہی جو ہے ہمارا جو 4-5 مین مطالبات ہیں وہ انہوں نے ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ لاہور میں کھلے آسمان کے سائے تلے سراپا احتجاج لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کہا کہ وہ اپنے گھر بار اور بچوں کو چھوڑ کر پنجاب صوبے کی راجدھانی میں کئی روز سے دھرنا دے رہی ہیں، لیکن پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی
پی ٹی آئی کی پنجاب صوبے میں حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ان کی خیر خبر لینے نہیں آیا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ لاہور سمیت پورے پاکستان میں لا قانونیت اور جرائم کے بڑھتے بول بالے کے باوجود انہیں سڑکوں پر راتیں گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ خواتین کیوں سڑکوں پر ہیں؟ کیا ہمیں شوق ہے سڑکوں پر آنے کا؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یا ساتھ لے کر آئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر پوری رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنا۔ پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ رخسانہ نے بتایا کہ پنجاب سمیت چاروں صوبوں کی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اس سے پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک میں احتجاجی دھرنا دیا، اور اس وقت پاکستان کے پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان سمیت دیگر وفاقی وزراء کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ ہم سروں پر کفن باندھ کر آئے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کرونا کی بات کر رہے ہیں، کرونا میں جب ہم نے سروے کیا تھا، ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی، اس وقت تو کوئی کٹیں فراہم نہیں کی گئی تھی۔ آج ہمیں کرونا سے ڈرایا جا رہا ہے۔ کرونا سے ہم نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم نے ملک کو سرو کیا ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ ہم ڈینگی کرتے ہیں، پولیو کرتے ہیں، ویکسینیشن کرتے ہیں، فیملی پلاننگ کرتے ہیں، ٹی بی، ملیریا، ایڈز، ہیپاٹائٹس، ساری چیزیں، اور 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عالمی وبا کووڈ-19 کی خطرناک شدت کی تیسری لہر کے مد نظر پنجاب سمیت پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک بار پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مختلف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں لاہور میں پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا بے حد تشویشناک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لاہور میں کئی مرتبہ دھرنا دے چکی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت خصوصاً ڈاکٹر یاسمین راشد ہر بار جھوٹی تسلی دلاتی رہی۔ اس لیے اس بار پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن نے پنجاب صوبائی حکومت اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے تمام مانگیں تسلیم کرنے کا نوٹیفیکیشن نہ ملنے تک لاہور میں احتجاجی دھرنا برقرار رکھنے کا اعلان کر کے حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے قحط سالی سے متاثرہ تھرپار کر کے حکومتی اندیکھی پر مچا ہاہاکار۔ بہرحال وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا، اور اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے کربی علاقے کے تھانے میں 14 سالہ 7ویں جماعت کے طالب علم کی پراسرار ہلاکت کو لے کر متاثرہ خاندان اور علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا۔ طالب علم کے والد نے بتایا کہ پولیس نے اس کے بیٹے کو مقامی دکانداروں کے ساتھ تلخ کلامی پر گرفتار کیا تھا اور اسے تھانے میں بہیمانہ تشدد کا شکار بنا کر قتل کر دیا گیا۔ لہذا متاثرہ خاندان سمیت مقامی باشندوں کے احتجاج پر خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر تھانے کے کئی پولیس اہلکاروں کو برخاست کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ قصوروار پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کے بعد طالب علم کی لاش دفن کر دی گئی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے وہاڑی ضلع میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 2 خواتین سمیت 4 مسافر جاں بحق ہو گئے، جبکہ شدید طور پر زخمی 10 مسافر اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور ان میں سے کئی مسافروں کی حالت بے حد تشویشناک بتائی گئی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی وہاڑی میں یہ سڑک حادثہ مسافروں سے بھری 2 بسوں کے درمیان تیز رفتاری کے سبب ہوئی ٹکر کی وجہ سے بوریوالا قصبے میں ظہیر نگر کے آس پاس پیش آیا۔ حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے مسافروں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے بعد بتایا کہ حادثے کی شکار بس پاک پتن سے کراچی جا رہی تھی۔ پاکستان میں پشاور سمیت بیشتر یونیورسٹیز کی انتظامیہ طلبہ و طالبات کے لیے ڈریس کوڈ سمیت سخت پابندیاں نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔
اس کی سب سے بڑی وجہ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں یونیورسٹی کی 2 طالبات کی جانب سے اپنے بوائے فرینڈز کو سر عام شادی کی پیشکش کیے جانے کو لے کر چھڑی بحث مانی جا رہی ہے، کیونکہ لاہور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے گھٹنوں کے بل پر ساتھی طالب علم کو شادی کی پیشکش کرنے والی دونوں طالبات کو برخاست کرنے کے فی الفور احکامات صادر کر دیے۔ لاہور یونیورسٹی کی انتظامیہ اور بنیاد پرست تنظیموں نے دونوں طالبات کی شادی کی پیشکش کے طور طریقوں کو اسلام کے منافی بتایا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے جنوبی علاقے کے ضلع رحیم یار خان میں شادی کی تقریب میں ہوئی فائرنگ کی وجہ سے خوشیوں کا ماحول ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ رحیم یار خان میں دولہے کی مہندی رسم کے دوران ایک شخص اچانک تابڑ توڑ فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں دولہے کی مہندی رسم میں شامل 9 اور 10 سال کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ شدید طور پر زخمی دولہے فیاض کی حالت بہت تشویشناک بتائی گئی۔ موقع واردات پر پہنچی پولیس ٹیم نے بتایا کہ فیاض پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دولہے کے خاندان کے ساتھ ذاتی دشمنی میں حملہ کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ آخر میں بات پاکستان کے سندھ صوبے کے تھرپارکر علاقے کی، جو قدرتی وسائل کے علاوہ مذہبی رواداری اور امن و آشتی میں پورے پاکستان میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے خشک سالی سے بری طرح متاثرہ پاکستان کے ریگستانی علاقے تھرپارکر کے باشندے مال مویشی اور نایاب پرندے تک بے وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تھرپارکر میں غذائی اجناس یعنی کھانے پینے کی شدید قلت اور وبائی بیماریوں کی مار۔ پاکستان کے سندھ صوبے کا ریگستانی علاقہ تھرپارکر بے شمار قدرتی وسائل اور معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن سندھ صوبہ فوجی تاناشاہی کے خلاف آواز اٹھانے والے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی غریبوں کی حامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی گڑھ رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں سندھ صوبے کے لوگوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ریاستی دستور بن چکا ہے۔ سندھ صوبے کے تھرپارکر علاقے میں غربت اور پسماندگی کی ایک اور بڑی وجہ گزشتہ کئی برسوں سے خشک سالی سے بری طرح متاثر رہنا بھی ہے۔ تھرپارکر کے رہنے والے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنگلی حیات کے وجود پر بھی خطروں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تھر کے ریگستان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے والے مال مویشی اور مور جیسے روایتی پرندے ایک بار پھر پراسرار بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ 100 کے زیادہ یہاں پہ اس ولیج میں جو گاؤں میں مور مر چکے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو تھر ہے، جو قدرتی علاقہ ہے، اس کا جو فطرتی حسن ہے وہ مور پکھی ہے، یہ مرے کیا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ میں وہاں کیمپ کام کروں گا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کیمپ کام نہیں کیا، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب مہربانی کر لو، گاؤں والا ہے وہ خود ہی اپنی جذبے کے تحت والنٹریلی اس کی گھر میں بٹھا کر اس کو کھانا پینے کا بندوبست کرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس میں مکمل ناکام ہوئی ہے۔ تھرپارکر میں سنگین صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں ہی 100 سے زائد مور موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور درجنوں مور پراسرار بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تھر کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مور کے ساتھ ان کا رشتہ کافی پرانا ہے، جس میں عقیدت اور محبت جیسے جذبات شامل ہیں۔ اس لیے تھرپارکر میں آئے روز مور کی پراسرار ہلاکتوں کو لے کر مقامی باشندوں میں بے حد رنج و غم ہے اور وہ اس کے لیے پاکستانی حکومت اور مقامی انتظامیہ کے لاپرواہ رویے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بیماری مور کو چکر آتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتا۔ ہمارے پاس ایک مور تھا، اس کو ویکسین دی تھی لیکن مور بچ نہ سکا۔ میڈیا اور غیر سرکاری اداروں کی رسائی سے محروم تھرپارکر کے پسماندہ ریگستانی علاقے میں مال مویشیوں خصوصاً خوبصورت مور کی پراسرار اموات کی خبریں اس سے پہلے بھی منظر عام پر آتی رہیں، لیکن حکومت اور مقامی انتظامیہ
مور کی اموات میں اضافے کو پراسرار بیماری سے منسوب کر کے اپنا پیچھا چھڑاتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ صوبے کے تھرپارکر علاقے میں خشک سالی اور غذائی اجناس کی شدید قلت کی وجہ سے مال مویشی، بچے اور خواتین تڑپ تڑپ کر بے وقت دم توڑ رہے ہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس سے بے حال مقامی لوگوں کو طبی سہولیات تک مہیا نہیں ہو پا رہی ہیں۔ نتیجتاً تھرپارکر میں حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں حیران کن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سچائی کا اعتراف خود پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تک کر چکے ہیں۔ ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں سے کھا سکتی۔ یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں، 45% پاکستان کے بچے ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح۔ ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ پاکستان میں سندھ صوبے کے ریگستانی علاقے تھرپارکر میں اقلیتی ہندوؤں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکمراں تھرپارکر میں کوئلہ اور گیس جیسے قدرتی وسائل کا استحصال تو کر رہے ہیں، لیکن تھرپارکر میں رہنے والے لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرانے کی مسلسل اندیکھی کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ کئی برسوں سے سوکھے کی مار جھیل رہے تھرپارکر میں قحط سالی کی وجہ سے حالات بے حد سنگین ہو گئے ہیں۔ تاہم پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے تئیں منافرتی جنون اور حکومتی بدعنوانیوں کے دستور کی وجہ سے تھرپارکر میں مال مویشی اور انسانی جانوں کی حکمراں طبقے کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔